हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक मसला, एक अपनी की प्रॉब्लम बताने के लिए, ताकि हमारी जो बात है हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की, एक थिएटर के लोगों की, आज हम अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आए हैं, अपने थिएटर के लोगों की, थिएटर कम्युनिटी की और स्टेज की दुनिया की। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 30-35 साल से थिएटर का काम कर रहा हूँ, और जितने सुपरस्टार हुए हैं पाकिस्तान में, थिएटर के जो सुपरस्टार हुए हैं, वो पहले दिन से लेकर आज तक वो मेरे पास ही बुक रहे हैं और मेरे साथ ही उन्होंने काम किया है, जिसमें अमानुल्लाह साहब हैं, बब्बू बराल साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, सोहेल साहब हैं, और जितने आज के जो सुपरस्टार हैं, नासिर चनोटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, साजन साहब हैं, या नसीम विकी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, जितने लोग हैं ये सारे मेरे पास बुक हैं। इसलिए कि मैं एक अच्छा काम करता हूँ, और जो एक ऐसा काम जिसको एक फैमिली भी देखती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 35 साल में मेरे थिएटर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि तमाम टीम जो है ना ये मेरे पास होती है, जिसमें जितने फीमेल सुपरस्टार हैं या मेल सुपरस्टार हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन भी मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ था थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा, जिसमें गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने किया था, उसमें तमाम थिएटर बंद कर दिए थे, लेकिन मेरा थिएटर उन्होंने बंद नहीं किया था। ये एक ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा था कि ये जो अरशद चौधरी प्रोड्यूसर है वो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है, और हमारे पास उसकी रिपोर्ट है कि वो सही ड्रामा करता है, लगा उनका थिएटर आपने बंद नहीं करना। मेरा ड्रामा उस वक्त लगा हुआ था हाजिर जनाब और कुछ ना कहो क्राउन थिएटर में, तो मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ था। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ताकि बातें जो है ना वो रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि मेरा थिएटर आज तक किसी ने बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जितने सुपरस्टार वो मेरे होते हैं। और बेसिकली थिएटर को पूरी दुनिया में, अगर चाहे हमारा साथ वाला कोई मुल्क है, कोई बाहर वाला मुल्क है, वो मेरे थिएटर की मेरी वीडियो बनी हुई वो कॉपी कर रहे हैं अपने तमाम शोबों में। और इंटरटेनमेंट में अल्लाह के हुक्म से मैं पाकिस्तान की ऐसी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। किसी जगह में हमने इंटरटेनमेंट थिएटर की दुनिया में हम पीछे नहीं हैं। तो ये एक बताने का मतलब ये था कि ताकि एक पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है। दूसरी बात यह है कि मैंने ये अल फलाह थिएटर लिया 2003 में। 2003 से ऑन वर्ल्ड ये थिएटर, जब से ये थिएटर बना है, पहला ड्रामा इसमें मेरा एज ए प्रोड्यूसर था। पहला ड्रामा थिएटर का सैनमेल के बाद जब ये थिएटर कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद 2013 में ये गवर्नमेंट ने मेरे नाम पे कर दिया। रिलीज़ पहले किसी और के नाम पे थी, ये मेरे नाम पे हो। 2013 से लेकर 2018 तक फिर मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ 5 साल का, फिर 5 साल का मेरे साथ 2023 तक मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एग्रीमेंट होता है, आप सब लोग समझते हैं। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट रिफ्यूज़ल मेरे पास है। अगर इसकी ये ऑक्शन करेंगे, और ऑक्शन में अगर कोई मेरा रेट कम होता है, कोई रेट ज़्यादा लगाता है, तो मैं उसको ये मुझे लेटर लिखेंगे कि जी आपकी बीडिंग जो है वो कम है और ये फ़लाँ आदमी की आपसे ज़्यादा है, आप इसको मैच करते हैं। अगर मैं उसको मैच करूँगा तो ये मुझे थिएटर देने के पाबंद है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उसको मैच नहीं करता हूँ तो फिर ये मुझे लेटर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है। मैंने इनको एक लेटर लिखा था कि मैंने कहा थी ये जो आपका थिएटर है ये बिल्कुल खंडर है, इसके ऊपर हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का काम है और हमने नुमाइंदगी पाकिस्तान की करनी है, तो हमें परमिशन दे। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा कि आप इसके ऊपर जितने पैसे लगाएंगे, जो करेंगे, वो आपकी जो पेमेंट है वो आपकी सेफ होगी, और हम उसको अगर आप नहीं लेंगे, आप उसको छोड़ेंगे, तो हम जिसको देंगे हम आपको पेमेंट उससे लेकर देंगे। ये मेरे पास लेटर है। ये एक एग्रीमेंट है मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, यानी जो सेक्रेटरी बिल्डिंग होता है समझ वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही है, उन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है। अब उसके बाद ये हुआ है कि ये 2023 में मेरा जो है ना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। मैंने इनको एक लेटर लिखा कि जी मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, उससे पहले मैंने लिखा आप मेरे साथ नहीं, इसका या आप ऑप्शन करें, या इसको अगर आप चाहते हैं तो आप जो गवर्नमेंट का रेट आप नया है, स्टेट बैंक ने रेट निकाला है या महकमा एक्साइज ने निकाला है, उसकी वजह से आप मुझे वो रेट बना के उसको इंक्रीज़ करके आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है तकरीबन इसमें 8 करोड़ रुपए की, जो मैंने इनको लिख के दिया हुआ है, और इनकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है कि 8 करोड़ रुपया इस आदमी का लगा हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
پھر میں نے انتظار کیا، پھر میں نے ان کو درخواست لکھی کہ آپ میرے ساتھ اس کا کوئی حل کریں، ٹائم تو ختم ہو رہا ہے. انہوں نے پھر مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں ان کے اگینسٹ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کو نا یہ باہر نکال دیں گے، آپ کی ساری پیمنٹ ضائع ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھیٹر کے لوگ جو آپ کے تھیٹر کے خلاف، انٹرٹینمنٹ کے خلاف ایک ایسی چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ اس تھیٹر کو بند کر دیں، تو آپ اس کا عدالت میں چلے جائیں. میں عدالت عالیہ میں چلا گیا، عدالت عالیہ نے مجھے اس کا اسٹے دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں. وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا اسٹے ہو گیا. جب اسٹے ہو گیا، اسٹے ہونے کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ آپ اسٹے آپ اس کی آپشن کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم آپشن کریں گے اگر آپ کا اسٹے ختم ہوگا. پھر میں کورٹ میں گیا، میں نے خود ہی اپلیکیشن دی کہ جی ہم اس کا کچھ، عدالت عالیہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو کہا کہ ان کو 22 تاریخ جو ابھی گزری ہے، 22 تاریخ تک ان کے پاس انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انہوں نے اس کی جو ہے نا جی پہلی جو بیڈنگ ہے نا، وہ فرسٹ ایکشن انہوں نے کرائی 25/10/2023 کو. اس میں مختلف لوگ آئے، 3 لوگ آئے، جس میں ایک میں تھا، ایک اور لوگ ہیں، ایک اور لوگ ہیں، 3 لوگ آئے. 3 لوگوں نے اس کی آپشن کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے دوبارہ آپشن کی 6/12/2023 کو. پھر وہ 3 لوگ آئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، کوئی جلدی آئے، جو ہوتا ہے جو خراب کرنے والے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تیسری کریں گے. انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد تیسری انہوں نے کی 5/1/2024 کو، آخری آپشن جو انہوں نے کی. اس میں بھی وہ جو ریٹ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے، ہم نے اس کا لینا ہے 25 لاکھ روپیہ کرایہ. ہم نے ان کو کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہماری 8 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی خالی یہ دیواریں ہیں، اس میں جو بھی ایک سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز ہے وہ ہماری ہے، جس میں ہمارے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تقریباً کوئی 25-30 جو چلر لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جو ہر کمرے میں اے سی لگے ہوئے ہیں، 40-50 اے سی لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہماری سیٹیں ہیں جو تقریباً اس وقت ہم نے لگائی تھی، وہ 12,000 روپے کی ایک سیٹ لگی ہے اور وہ تقریباً 600 سیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ لیزر لائٹیں لگائی، ایک لیزر لائٹ کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے. یعنی ایسی دبئی سے ہم نے لائٹیں لگائی تاکہ ظاہر ایک انٹرنیشنل کام ہے. لائٹیں لگائی، ہم نے مختلف ساؤنڈ لگائے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے نا ایک لگا ہوا ہے جو سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے، وہ علیحدہ لگا، وہ بھی ایک کاسٹلی ایک مہنگا ایئر کنڈیشن ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لینڈر ڈالا ہوا ہے، لینڈر کے اوپر ہمارا بہت خرچہ آیا ہوا ہے. پھر جب ہم نے اس کو لیا تھا تو ہائی کورٹ میں ہم نے اس کا 35 لاکھ روپیہ ایک علیحدہ دیا تھا، جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ اس کے دینے کے لیے آپ کو دیں گے، کہ آپ جو پہلا بندہ ہے اس کو آپ 35 لاکھ روپیہ دیں، کیونکہ اس کی یہ گڈ ول بنائی کہ اس نے تھیٹر بنایا. ہم نے 35 لاکھ روپیہ اس کو بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے. یہ سارے پیسے ملا کے ہم نے ان کو دیا کہ ہمارا 8 کروڑ روپیہ. ہم لوئر مڈل کلاس ہیں، ہم کو اتنے بڑے امیر آدمی تو نہیں ہیں، ہم تو ڈیلی ویجز والے. وہ ہم نے کوئی ہمارے پارٹنر ہیں، کوئی ہمارے دوست ہیں جس سے ہم نے پیسے لے کے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں، لوگوں سے لے کر کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. وہ لوگوں نے، بزنس مینوں نے ہمارے ساتھ پیسے لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب، کچھ ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنر ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ٹھیک ہے جی وہ نا ہم نا اس کو نا اب ایسا کریں کہ ہم اس کو نا، جو ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو آپ ان سے آپ 25 لاکھ روپے اگر یہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور اگر یہ آپ کو 35 لاکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کو ایز پر لا جو آپ کا قانون ہے کے مطابق آپ ان سے ویکیٹ کرا دیں. ہم نے ان کو لیٹر لکھا کہ جی آپ کو ہم نے نیگوشیٹ کا کہا گیا ہے، آپ ہمیں ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہم نے درخواست، انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. ہماری درخواست کو انہوں نے ایسے سمجھا کہ جیسے یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ ہم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اچانک انہوں نے 23 تاریخ کو صبح کے آ کے انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں آپ شب گھڑ مارنا، جو بھی اس کو آپ لفظ کو کہہ لیں، انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ نا ہمارے بندوں کو باہر نکال کے اس کو سیل کر دیا، جس کا متعلقہ SHO اور ساتھ پولیس فورس سارے لوگ آئے. ہم بزنس مین لوگ ہیں، ہم باہر نکل گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو سیل کر. انہوں نے سیل کر دیا. ہم نے ویڈیو بنائی، وہ پوری ویڈیو ایک چیز کی ان کے سامنے انہوں نے خود بنائی ہے. وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب ہمارا وہ سیل کر دیا تو ہم باہر چلے گئے. پھر رات کو اچانک ہمیں فون آیا کہ جی آپ کا سامان وہاں سے چوری ہو رہا ہے. ہم وہاں پہ، میں تقریباً ہم سارے لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تو ٹرک لگے ہوئے ہیں اور ٹرک میں سامان ڈالا جا رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آپ کا سامان چوری ہو رہا ہے. یہ رات کے ٹائم نا تقریباً 9 کا ٹائم تھا، 9-10 بجے کا. تو یہ نا لائٹیں بھی بند کی ہوئی تھی اور اندر ٹرک لگائے ہوئے تھے. ہم نے 15 پہ کال کر دی. 15 پہ کال کی، وہاں پہ متعلقہ پولیس آ گئی. وہ تھانے دار نے آ کے ان سے پوچھا بھی آپ یہ سامان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو سیل ہوا ہے. اس کو آپ کوئی آپ کی ہائر اتھارٹی کا کوئی ایسا آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو جو سامان اٹھا رہے ہیں کوئی ہائر اتھارٹی کا لیٹر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں افسران نے کہا ہے. انہوں نے کہا افسر کیسے کہ آپ جب یہ سیل کر کے گئے ہیں، ہم نے خود یہ سیل کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیل کا پر نکال لیے، آپ اسے ہائر اتھارٹی سے پرمیشن لیں. انہوں نے کہا جی ہم کسی کو نہیں مانتے.
انہوں نے وہ خیر ہم نے ان کا جی ہم نے پھر کوئی درخواست لکھ کے جو میرے پاس ہے ہم نے تھانے میں چلے گئے, ہم نے اپنی شرح لکھ دی کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا, آپ ان کے خلاف پرچہ دیں. ایس ایچ او نے کہا جی آپ ہمیں یہ لے جائیں, ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں لیکن کل صبح آپ آئیں. ہم پھر صبح 9 بجے ایس ایچ او کے پاس گئے. ایس ایچ او نے کہا جی آپ کا جو ہے نا یہ جو ہے نا میں اپنے افسران سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کو میں اس کی رسید دوں گا. ایک رسید ہم نے کچی تھی, کمپیوٹر والی رسید جو ہے نا وہ پوچھ کے دوں گا. اس نے کہا میں ڈی ایس پی صاحب سے بات کر رہا ہوں, ایس پی صاحب سے بات کر رہا ہوں. پھر بعد میں انہوں نے ہمیں تقریباً 9 بجے تک, رات 9 بجے تک ہم تھانے میں بیٹھ رہے ہیں. تھانے 9 بجے کے بعد اس نے ہمیں کہا جی نہیں میں رسید آپ کو نہیں دے سکتا, آپ جائیں جہاں مرضی بات کریں. میں نے کہا سر ہم لوور مڈل کلاس ہے, ہماری یہ جمع پونجی ہے ہماری ساری, ہمیں تو انہوں نے زمین پہ پھینک دیا. اب ڈرامہ انہوں نے بند کیا. ہمارے 35-40 لاکھ روپے کا ہمارا جو ابھی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں تمام آرٹسٹ ہیں, اس میں سارے ایکٹر ہیں, تو وہ تو اب بند ہو گئے. اور اس میں تقریباً 500 خاندان کا روزگار ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, جس میں ساؤنڈ والے ہیں, لائٹ والے ہیں, سویپر ہیں, سیکورٹی گارڈ ہیں, پارکنگ والے ہیں, کنٹین والے ہیں, تمام جو میک اپ آرٹسٹ ہیں, جو جتنے لوگ ہیں تقریباً 500 خاندان کا تعلق یہاں پہ روزگار کا وابستہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے کسی کا روزگار ہے, نہیں ہم نے بند کر دیا. میں نے کہا جی یہ کوئی ملک بادشاہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دبئی میں گئے ہیں, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ ملک چلے. وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یار لوگ پیسہ لے کے آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, اچھا ملک ہے. اب یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بدنام ہو اور اس میں ایک ایکٹر کمیونٹی ایک رولا ڈالے تاکہ ملک بدنام ہو. یہ بدنامی کرنے کی ایک کچھ افسروں کی یہ ایک سازش ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا تھیٹر کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, میں نے اگر 8 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ کی ہے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہماری 8 کروڑ انویسٹمنٹ کو انہوں نے ایسے کر دیا جیسے پھینک دیا اٹھا کے, چلو جی ہم کام اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب اس کو ڈرامے کو بند کر دیا. پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کے پاس تھانے دار کے پاس گئے, ساری باتیں کی. اب یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری حکام بالا سے, وزیر اعظم صاحب سے, ہماری بڑی اچھی ہماری سی ایم صاحب ہیں مریم صاحبہ, وہ بڑے ایک ایکٹر لور لوگ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ آرٹسٹ کو بڑا پروموٹ کر دیں. تو ہماری ان سے یہی اپیل ہے آپ کے اساتذہ کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, اور تھیٹر کو پہلی بات تو ہے کہ یہ بند نہ کیا جائے. ہمیں ابھی انہوں نے کہا جی اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ پلازا بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک مار روڈ پہ کوئی بھی بلڈنگ ہوگی اس کو آپ گرا نہیں سکتے, تو مار روڈ کا ایک اپنا قانون ہے, یہ مار روڈ کی بلڈنگ ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو گرائیں. ہاں اگر گرانا بھی ہوتا انہوں نے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمیں یہ ایک لیٹر لکھتے کہ جی ہم اس کو بند کر رہے ہیں, ہم اس کو گرا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, آپ اس کا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ پہ ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم یہاں ٹیکس ہولڈر ہیں. میں نے اتنا کروڑوں میں اتنا ٹیکس دیا کہ کسی نے شاید کسی بڑے سے بڑے آدمی نے بھی ٹیکس نہیں دیا ہوگا جتنا ہم ایکٹر اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی ہم نے دی ہے, سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہیں یہ سارے روڈ پہ آ جائیں, یہ ایسی ٹھپ ڈالیں کہ تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ رولا ڈالیں کہ پاکستان میں کسی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے. صرف یہ کچھ لوگ, چند لوگ جو جس کو آپ کالی بیٹے کہہ سکتے ہیں, وہ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آرٹسٹ کی بات تو انٹرنیشنل پہ جائے گی. اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, ظاہر ہے ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم گورنر ہاؤس بھی جائیں گے, ہم سی ایم ہاؤس بھی جائیں گے, ہر جگہ پہ جائیں گے. تو یہی لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ کھپ پڑے, اور جو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے جو باہر دیکھ رہا ہے باہر بیٹھ کے, ظاہر ہے وہ میڈیا میں جائے گا تو وہ سوچیں گے یار ان میں تو اپنے لوگوں کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے, تو ہماری یہ کیسے سیف ہوگی. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہمارے سی ایم صاحب ہیں, اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور جو ہمارے صدر پاکستان ہیں, تمام سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بالکل انہوں نے ہمیں بالکل بے روزگار کر دیا. اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ابھی روٹی نہیں پک رہی, ان کو ہم کسی کی 500 روپیہ ڈیلی دیہڑی ہے, کسی کی 700 روپیہ ہے, کسی کی 1200 روپیہ ہے. اب وہ 5 دن سے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھیٹر کو بند بھی نہ کیا جائے. اگر بند کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بلائیں. اب ہمارے سامان کی وہاں پہ یہ حالت ہو گئی ہے, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مالک غنیمت ہے, جس کا جو لگتا ہے وہ وہاں پہ اٹھا کے چوری کر کے لے جا رہا ہے, اس کا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہم سے نہیں پوچھ رہا. تو یہ جو اگر سیل کیا ہے تو ڈی سیل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, تو اس کو سیل کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی پرمیشن دیتی ہے, وہ بھی ہم نے ان سے رات کو جا کے پوچھی, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو صرف خود ہی سیل کر دیا, خود ہی ڈی سیل کر دیا, خود ہی کاروبار بند کر دیا, خود ہی چیزیں اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا جو ہے نا وہ ہم ظاہر ہے اب عدالت عالیہ سے دوبارہ ان کے پاس جائیں گے, اور ان کو ہم اپیل بھی اپنے جو ہمارے ایک
ایک ادارے ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ ان کو دیکھیں کہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں جو عوام کو تنگ کر رہی ہیں، ان کا بھی سد باب کریں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور ہمیں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی سیو کریں اور ہمارے سامان کو بھی سیو کریں. تو یہی ہماری اپیل ہے. تھینک یو. عدالت عالیہ میں ہم گئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ابھی ہم دوبارہ جائیں گے نا، ابھی ہم جائیں گے. جو ہمارا پرچہ نہیں ہو رہا وہ ہمیں چوری کا پرچہ بھی کرانا ہے، وہ بھی ہم عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے. ظاہر ہے ہمارے انصاف کے ادارے بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کا بڑا نوٹس لیں گے. نہیں ہم نے 1-5 پہ کال کی ہے رات کو، جب یہ چوری کر رہے تھے ہم نے 1-5 پہ کال کی ہے. 1-5 پہ متعلقہ پولیس آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے آ کے ان کو کہا ہے کہ یہ وہ خود جو ایس ایچ او آیا ہے اس نے کہا جی وہ خود ہی تو سیل کر گئی ہے. ایس ایچ او صاحب ساتھ تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیو. پھر انہوں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ یہ چوری کر رہے ہیں، آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، لیکن وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں الفلاح بلڈنگ کا ایڈمنسٹریٹر ہے، الفلاح بلڈنگ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ ہمیں لیٹر تو وہی لکھ رہے ہیں نا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، سب غیر قانونی کام ہو رہا ہے. کوئی اس میں قانون کی ایک بات بھی نہیں ہے. میرا مطلب اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کرایہ دیا ہوا ہے، ہر چیز ہماری اپ ٹو ڈیٹ ہے. ہمارے اس دور میں ہمارا کوئی لیٹیگیشن کو کہتے ہیں، کوئی روڑا، کوئی رپٹ، کوئی کسی قسم کا ہے ہی نہیں. ہم بزنس مین ہیں. کوئی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ یار یہ تو کام صحیح نہیں ہو رہا. تھیٹر میں نے اس کو بنانے میں، یہ جب تھیٹر تھا تو کہ جی ہم اس کو کس طریقے پہ اس کو تاکہ وائنڈ اپ لگے. انہوں نے ہائی کورٹ نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 25 لاکھ روپیہ لینا ہے. ہم نے کہا جی 25 لاکھ روپیہ نہیں، اس کی یہ آکشن کرے جو قانون ہے، جو آکشن ہوگی وہ ہم دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہمیں پیسے دے دیں، بات ختم ہوئی. یہ بات ہے بس. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کریں یا اس کی آکشن کریں. اگر آکشن نہیں کرنی تو اس کا جو ہے اگر ختم تو اس کو کر نہیں سکتے. ہاں اب جو ہمارا سامان انہوں نے توڑا ہے، یہ جو سامان ٹوٹ گیا ہے یا جو چیزیں، یہ ہمارا کون دے گا؟ ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا 8 کروڑ روپے کا سامان وہاں پہ لگا ہوا ہے جس کی ہمارے پاس رسیدیں ہیں، اور ان کو ہم نے لکھ کے دیا، انہوں نے ریسیو لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا سامان ہے، اس کی ویڈیو بنی، ہر چیز کی ویڈیو بنی ہے. لیکن وہ ہمیں نیت ہی نہیں، ہمیں سمجھتے کیڑے مکوڑے ہیں. یہ دیکھیں چوری صاحب نے آپ کے سامنے سب بات کر دی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور کیا اصل میں جو چوری صاحب نے جیسے کہ کہا کہ پہلی بات ہے کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ سچی میں کئی گھروں کا روزگار ہے. وہ جو پریس مین ہے، کپڑے استری کرنے والا جسے کہتے ہیں بھائی، وہاں سے لے کر چائے پلانے والے تک، اس کا گھر بھی اسی تھیٹر کی وجہ سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو البتہ تھیٹر کا یہ ہے کہ اس کو تھیٹر ہی رہنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی پلازا بن جائے یا کوئی اور ایسی چیز بن جائے، اسے تھیٹر ہی رہنا چاہیے. ارشد صاحب نے اتنی محنت کر کے اس کو فیملی والا تھیٹر بنایا. ٹھیک ہے، ہماری جتنی ٹیم ہے، ناصر چنوٹی صاحب بھی اس میں ہیں، استاد امانت چند صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے، مختصراً بات یہ کہ ساری باتیں تو استاد جی نے کر دی ہیں، ارشد صاحب نے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بس ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے، پلیز اس پہ غور کریں. اور یہ جو نچلا طبقہ ہے بیچارہ، جن کا کچن ہی تھیٹر سے چلتا ہے، تو پلیز اس پہ نظر ثانی کر کے اسے تھیٹر ہی کیا جائے اور ارشد صاحب کو بھی یہ تھیٹر دوبارہ چلانے دیا جائے. نہیں سارے میرے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور شکر الحمدللہ تواڈے کی تماش بینت بھی تو ہی سارے نہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں. سارے اللہ کے حکم سے سارے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر جب ہم احتجاج کریں گے، ہم پنجاب اسمبلی بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک اپیل وزیر اعظم صاحب سے، سی ایم صاحب سے اور اپنے جو اعلیٰ مقام ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں. اگر ہماری اس اپیل کو کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنوائے گا، تو ظاہر ہے ہم تو بھوکے مر رہے ہیں. تو ہم اپنا کچھ نہ کچھ احتجاج پھر کسی اور صورت میں ریکارڈ کرائیں گے. ابھی تو ہم اپیل کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک اچھی گورنمنٹ ہے تو یہ میری بات سنے گی انشاءاللہ. نہیں اس میں
لاسٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک میں نے اس میں آپشن کی تھی 8 لاکھ روپیہ، تقریباً 8.25 لاکھ روپیہ، ایک آدمی نے 10 لاکھ روپیہ، ایک نے 15 لاکھ روپیہ، یہ 3 آپشن. یہ جو ہے نا 15 لاکھ والا اگر کوئی ہائیسٹ بزنر ہے تو وہ 15 لاکھ والا ہے، لیکن 15 لاکھ والے کو اگر یہ ان کا اب قانون یہ تھا، انہوں نے اشتہار میں بھی لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے اشتہار دیا تھا نا بیڈنگ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 لاکھ روپے کی آپشن آ گئی ہے، اگر آپ 15 لاکھ روپیہ میچ کرتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کو خالی کریں. میں ان کو اپلیکیشن لکھتا کہ آپ میرے 15 لاکھ روپیہ یار میں نہیں لینا چاہ رہا، آپ مجھے میرے پیسے دلا دیں. انہوں نے مجھے پھر پیسے لے کے اس سے دینے ہیں. یہ بھی ایگریمنٹ ہے. یہ ایگریمنٹ جو گورنمنٹ کا ہے وہ پورا رجسٹر ہے، یعنی وہ تحصیلدار کے پاس بھی رجسٹر ہے، وہ عام ایگریمنٹ نہیں ہے. جیسے مکان کی رجسٹری ہوتی ہے نا، وہ ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر اسٹامپ لگے ہوئے ہیں. نہیں میرے خیال میں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے کیونکہ جو آرٹسٹ جب اپنی پریس کانفرنس کرے گا یا احتجاج کرے گا تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ جگہ جائے گی. تو انٹرنیشنل لیول جو ہے نا وہ ہمارے ایکٹر کی پوری دنیا میں اتنی عزت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا ایکٹر تھیٹر کا ایکٹر وہ جب باہر جاتا ہے تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے، اور تھیٹر کا ہی ایکٹر ہٹ ہے تو تھیٹر کے ایکٹر کی بات جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سنی جاتی ہے. تو یہ کچھ لوگ ایک آدھا آدمی ایسا ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ تھیٹر کمیونٹی شور ڈالے، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کے بھی یہ خلاف چل رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو جب یہ شور ڈلے گا تو کوئی انویسٹر تو نہیں آئے گا نا ملک میں، کیونکہ وہ اسپیسیفک بندے کا نام بتائیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. مینس ایڈمنسٹریٹر الفرا بلڈنگ ہے، سیکٹری الفرا بلڈنگ ہے، یا کوئی گورنمنٹ کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ کر رہا ہے سارا آپ کے ساتھ. دیکھیں اگر آپشن کی ہے تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ نے بیٹھ کے کی ہوگی نا. آپشن میں جو بندے آئے ہوں گے ان کو نوٹس تو جاری ہوا ہوگا، وہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ نے جاری ہوگا نا. آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہمیں ڈیل کرتا ہے وہ الفلا بلڈنگ ہے، ایڈمنسٹریٹر الفلا بلڈنگ، سیکٹری الفلا بلڈنگ، یہ 2 آدمی ہوتے ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب یہ دونوں ہی ان کا اپنا ایک جو ہے نا ان کے پاس اختیار ہے جو مرضی کریں. اب ان میں کون ایسا آدمی ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ یار یہ شور ڈالیں. یہ الفرا بلڈنگ کس ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے یہ بھی بتا دیں. یہ جو مین اس کا اصل مین اس کا ایڈمنسٹریٹر الفلا ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتے ہیں سیکٹری صاحب، ایڈیشنل چیف یعنی سیکٹری بلڈنگ، اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکٹری اس کا چیئرمین. نہیں صوبائی، یہ صوبائی آتا ہے. وہ ایڈمنسٹریٹر الفلا بلڈنگ. نہیں انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا، یعنی انہوں نے ہمیں وہ ایک میسج بھیجا واٹس ایپ پہ کہ ہم اس کو گرانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا، آپ ہمیں لیٹر لکھیں، اس کا ہم آپ کو جواب دیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفلا جو مار روڈ پہ ہے اس کو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کو گرا ہی نہیں سکتے. اگر یہ کوئی ہو، یہ اصل میں یہ بات کوئی اور ہی ہے، یہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ شور ڈلے. انہوں نے ہمیں کبھی یاد ہو نا کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہو تو ہم نہ گئے نہ ہو. یہ ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ ہمیں بلائیں، ہم سے بلا کے ہم ان کو کہتے ہیں یا ہم لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے، بات ختم ہوگی. یہ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سے پوچھ نہیں رہے، ہمارے سامان کو توڑ رہے ہیں. اس کو وہاں پہ بندے لگائے ہوئے ہیں، وہ مالے کی نعمت بنایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ ہمارے اے سی کے جو پیپ ہوتے ہیں وہ 500 روپے اسکوائر فٹ ہے، وہ سارے تقریباً لگے ہوئے ہیں. وہ تانبے کا پیپ ہے، وہ سارا توڑ کے لے جا رہے ہیں. اب وہ سارا جس کا جو چیز چاہ رہی ہے جا رہا ہے، وہ ٹرک بھر کے اپنا لے جا رہے ہیں، وہ چوری کری جا رہے ہیں. اور سانوں پوچھ ہی نہیں رہے، سانوں بلا ہی نہیں رہے. کوئی لیٹر سانوں نے لکھا کہ تم ساڈے کول آؤ، سارے گل کرو. اسی انہوں کے لیز ہولڈر ہاں، اسی انہوں قانونی طور پہ بیٹھے ہیں. یہاں کا حق ہے سانوں پوچھن دے صحیح، سانوں پوچھ نہیں رہے، بس اپنے طور پہ جو فیصلہ کرتے ہیں کر دیں. انہوں نے سیل کیا ہے، ہمیں باہر نکالا ہے. ہم نے نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں باہر نکالا اور سیل کر دیا، بے دخل کر دیا. ہمیں بے دخل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر سیل کیا ہے تو سیل ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہر کام کا کوئی طریقہ، کوئی قانون، کوئی پروسیجر یہ اپنا لاگو ہی نہیں کر رہے. آپ بھی الفرا تھیٹر کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں. جی الحمدللہ میں الفرا کا حصہ ہونے میں اس سال کی جو جون صاحب نے بات کی ہے بڑی لطیف بھی بات ہے. نہیں ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ الفرا تھیٹر 110% ہمیں دیا جائے. ٹھیک ہے جی، جو
रेगुलेशन जो कानून है जो उसके मुताबिक इसको चला जाए, उस पर ऐसा कुछ कर दिया जाए। इसलिए मतलब देखिए ना, मैं वो नासिर चिश्ती साहब है, मानद चांद साहब है, साजन है, हमें शायद थोड़ा सा इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये थिएटर नहीं वो थिएटर, लेकिन जो ये पीछे जो लोग खड़े हैं ना जी, आप इन लोगों से पूछ के देखें कि इनकी क्या कंडीशन है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, इनको जाहिर बात है हम सब इनके साथ हैं, लेकिन एक हद तक इनका साथ दिया जा सकता है। उसके बाद हर शख्स, आजकल महंगाई का दौर है, इन लोगों का सोचना चाहिए। प्लीज़ हम तो यही कहते हैं कि इस थिएटर को ओपन किया जाए, थिएटर चलना चाहिए, ताकि इन लोगों का रिस्क वो ये अपने बच्चों का रिस्क लेकर अपने घरों को जाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। देखिए सर, हम भी आर्टिस्ट हैं। एक बात जो है ना वो रह गई कि मेन बात हमारे जो है ना, एक हमारे जनरल मैनेजर है रहील शाह साहब, वो उनका मसला ये बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि उनको इतना थ्रेट किया है कि उसका बंदे का बाईपास, अभी वो अस्पताल में दाखिल है ICU में, उसको कुछ भी हो सकता है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अगर उसको कुछ हो गया तो हम ज़ाहिर इन लोगों पे भी एक FIR कराएंगे। वो अभी सीरियस है क्योंकि उसको बुला के इतना थ्रेट किया गया है, उसके साथ बदतमीजी की गई है। राहिल शाह साहब जो हैं वो बड़े सीनियर और एक अवार्ड याफ्ता राइटर डायरेक्टर, एक उनका एक नाम है, उनके साथ इतनी ज्यादती की ये बुला के वहाँ पे गर्मी में कि उसका बाईपास हुआ था, वो अब इतनी अभी 2 दिन से वो हॉस्पिटल में दाखिल है ICU में। हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हुआ तो हम इन लोगों पे FIR ये भी कराएंगे इंशाल्लाह।